बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुक्रामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पहले तो सिर्फ सुहेल वड़ाई साहब एक सफ में अकेले खड़े थे कि ज़वाल जुलाई में हुकूमत का शुरू हो जाएगा, लेकिन अब नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं कि हाइब्रिड काबिल अमल नहीं है। दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब जो कभी प्रो इमरान होते हैं कभी एंटी इमरान होते हैं, वो भी हुकूमत के घर जाने की निशानियाँ वाज़े कर रहे हैं। हसन अयूब साहब वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान सबसे ज़्यादा मुज़ाकरात के हामी थे, वो सदर ज़रदारी से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। ये अचानक से क्या हुआ कि सबको ही होश आ गई है कि इस हुकूमत को घर जाना चाहिए, मसनत इक़्तिदार पर जो लोग बैठे हैं उनको इस्तीफ़े देने चाहिए। ऐसा क्या हो गया अचानक से? देखिए मुग़ल साहब, ये जितने लोगों का आपने हवाला दिया इनमें से खबर किसी के पास नहीं है। सबने तज्ज़िया किया, सबने तबसरा किया, और नुसरत जावेद साहब को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर उनके पास ये खबर होती कि मौजूदा हुकूमत के जाने का बंदोबस्त हो गया, देखें क्या तरीक़ाकार, चाहे सोहेल वड़ाइच हों, नुसरत जावेद साहब हों या बाकी साहिबान जिनका आपने नाम लिया, इनमें से किसी के पास भी खबर होती तो वो ये बताता कि फ़लाँ तारीख़ को, या तारीख़ बताए बगैर इशारतन बता देता कि फ़लाँ महीने के फ़लाँ हफ्ते में, जून के पहले हफ्ते में, मई के आखिरी हफ्ते में फ़लाँ जगह पे एक मुलाकात हुई। उस मुलाकात में बड़ी अहम एक शख्सियत मौजूद थी। उसने एक अहम शख्सियत को ये पैगाम दिया कि आपके मामलात दुरुस्त नहीं हैं, आप परफॉर्म नहीं कर रहे, फ़लाँ चीज़ ठीक नहीं हो रही, लिहाजा आपसे हमारा दिल पानी सर से गुजर गया। हाँ, हम आपका, या इसका तरीक़ाकार दूसरा होता तो खबर तो वो होती है। अभी तो अब जितनी भी गुफ्तगू हो रही है वो हो रही है तज्ज़िये पे जी, और तज्ज़िये की बुनियाद के ऊपर अब 3 मुमकिनात हैं हमारे सामने। सही, चौथी शायद कोई हो, लेकिन इस वक्त इस तमाम ये जो आग लगी हुई है ना, इस आग को अगर आप डिसाइफर करने की कोशिश करें, इस साइफर को डिसाइफर करने की कोशिश करें, तो 3 पॉसिबिलिटीज़ समझ आती हैं कि या ये ए, बी या सी, इन 3 वजूहात में से किसी एक वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सही। इस वक्त फ्रैंकली स्पीकिंग जितने लोगों का आपने तज़किरा किया, वो जितनी बातें कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत के हवाले से, ये अगर आज कर रहे हैं तो इनको बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। सही, कोई नई बात नहीं है। हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही, 5 साल से नहीं कर रही। पाकिस्तान की मईशत स्टैंड स्टिल पर है, 5 साल से है। सही। ये जो वुज़रा हैं, ये वुज़रा किसी काम के नहीं हैं, ये 5 साल से पता है सबको। सही। मौजूदा हुकूमत के पास इस वक्त बेचने के लिए एक चीज़ है जिसको वो बेचने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। सही। वो है डोनाल्ड ट्रंप के जूतों के फ़यूज़ व बरक़ात, डोनाल्ड ट्रंप के जूतों की खुशबू। सही। आप लेक्चर सुने ना जी। हुकूमत के हक़ में और इमरान खान के ख़िलाफ़ गुज़श्ता 3 माह में सबसे ज़्यादा वायरल क्या हुआ? वो एक क्लिप था मंसूर अली खान के शो का, जिसमें गालिबन वो मुजम्मिल साहब जो हैं वो बैठ के, जी। आपके हमारे बड़े अच्छे दोस्त उमर दराज गोंदल साहब भी वहाँ बैठे हुए थे, और बड़ा जनाब वो शेयर हो रहा है कि प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होती है, डिप्लोमेसी किसको कहते हैं। डिप्लोमेसी में आपको फ़लाँ चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। इमरान खान की तरह थोड़ी होता है टांग पे टांग रख के बैठ गए, एब्सोल्युटली नॉट, या इस किस्म की आपने लफाजी कर दी। प्रैक्टिकल अप्रोच ये होती है। बड़ा लेक्चर जनाब चलता है, और फिर उसके प्रैक्टिकल अप्रोच ही होती है कि डोनाल्ड ट्रंप को सलूट मार दिया, धड़ाधड़ जनाब शेयर जो है उसके चल रहे होते हैं। मुगल साहब, प्रैक्टिकल अप्रोच मैं ये जो डोनाल्ड ट्रंप के जूतों की खुशबू के ऊपर लेक्चर होता है ना, या ये जो इसके फ़यूज़ व बरक़ात बताए जाते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच, यकीन माने कि आप किसी कोठे पे बैठे हुई तवाइफ से, किसी जिस्म फरोश करने वाली औरत से या मर्द से आप बात भी करें, पूछे ना, वो भी आपको बताएगा कि प्रैक्टिकल अप्रोच ये होती है। बच्चों का खाना नहीं है, पैम्पर आने हैं, दूध आना है, देखे ना बच्चों को स्कूल भेजना है, घर में खाने को कुछ नहीं है, फाके पड़े हुए हैं, तो प्रैक्टिकल अप्रोच ये होती है। तो वो भी किसी दलील या किसी मंतिक को घड़ के बैठे हुए होते हैं, अपने आप को लॉजिक हाँ, कोठे पे बैठा हुआ शख्स जो है वो, या खातून या मर्द जो है, वो भी इसी बुनियाद के ऊपर बैठे होते हैं कि हमारे पास भी कोई दलील मौजूद है कि प्रैक्टिकल अप्रोच है, दुनिया के साथ चलना है, ये सब कुछ करना है। आप यकीन माने कि ये जिस प्रैक्टिकल अप्रोच की तारीफ़ें हो रही हैं, या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जाने वाली तारीफ़ों के ऊपर
خود کو بڑا سمجھا جا رہا ہے کہ ہم نے کو بہت بڑا تیر مار لیا, بہت بڑا کمال کر لیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ وہ شخص ہے جس کے ساتھ اس وقت اس دنیا میں اس کے اپنے اتحادی نہیں کھڑے. بالکل صحیح. یعنی اور جس کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے اس کا سوال شروع ہو جاتا ہے. یعنی آپ اس شخص کی انڈورسمنٹ پہ خوش ہو رہے ہیں جس کی آنکھ کے جھپکنے سے اپنی پالیسی کو الائن کرنے والے ملک اس کے خلاف کھڑے ہوئے. کینیڈا, برطانیہ, اسپین, جرمنی, اٹلی, جاپان, آسٹریلیا, نیم اے کنٹری. کون سے ملک ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ کون سے ملکوں کے وزرائے اعظم, صدور, سربراہان حکومت, سربراہ مملکت کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کر رہا ہے, سب کے سب کہہ رہے ہیں یہ اللیگل کام کر رہا ہے, سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے. یہ جو جنگ ہوئی ہے, اس جنگ میں جو معصوم بچیاں اس دنیا سے گئی ہیں, یہ جو سب کچھ ہوا ہے, ایک ملک کے صدر کو اغوا کر کے لے گیا, ایک ملک کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا ہے, 50 سے زیادہ ان کے ٹاپ لیڈرز کو اسیسینیٹ کیا ہے, دن دہاڑے یہ سب کچھ کیا گیا, 150 سے زائد بچوں کو زندہ جلا دیا, پوری سویلائزیشن کو تباہ کرنے کی ٹاما ہاک میزائل وہ داغ رہا ہے, وہ ایٹمی حملے کی, نیوکلیر ٹپ میزائل مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے. وہ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ میں کیوبا کو ہڑپ کر جاؤں گا, وہ پھر کہہ رہا ہے کہ گرین لینڈ از این انٹرسٹنگ پیس آف آئس. جی, وہ جس قسم کی اپروچ لے کر ایک نیا طریقہ کار پوری دنیا میں نو آبادیاتی نظام کا ایک نیا سسٹم متعارف کروانے کی کوشش کر رہا ہے. اور آپ کو لگ رہا ہے دیکھیں, حکومت کو ظاہر ہے کہ یہ ریئلائزیشن ہے, اینڈ فرینکلی اسپیکنگ پاکستان کی سیاست میں یہ بات زبان زد عام ہے کہ دو چیزیں ہیں جن کے اوپر سیاست تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا, سیاست تو بہت ساری جماعتیں کر رہی ہیں, لیکن اقتدار میں آنے کے لیے دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دو چیزیں آپ کے لیے بہت ضروری ہیں. ایک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہو, ایک صفحہ, اور ایک یہ کہ امریکہ کا ہاتھ آپ کے سر پہ ہو. صحیح. یعنی آپ کو امریکہ کی آشیرواد حاصل ہے اور اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے, تو پھر آپ کو آپ کی سیاست چاہے مسلم لیگ نون جیسی ہے, جیسی ان کی آج کل ہے, جیسے ہم جیسی, ہاں, تو بھی آپ کو مسند اقتدار پہ براجمان ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. صحیح. یہ بیسیکلی خاکہ ہے نا, یہ ماڈل ہے. اور اب حکومت کے پاس چاہے نیچے پریشر کوکر کے نیچے جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے, اوپر سیٹیاں بجائی جا رہی ہیں, اوپر جناب ویسلز چل رہی ہیں, سیٹیاں بج رہی ہیں, کانوں میں انگلیاں, سب کچھ اچھا ہے, اشتہار لگا دیں, اشتہار پورے صفحے کے, اخبار خوش ہو جائیں گے, یہ ہمارے ساتھ ہیں, یہ سب کچھ. دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے جوتوں کی خوشبو سے ملک نہیں چلتا. اصل سوال یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے, پاکستان نے اتنا نادر موقع ضائع کیا. آپ اندازہ لگائیں کہ جو ملینز آف ٹورسٹ اس ریجن میں جنہوں نے اپنے ٹریول پلانز کینسل کیے ہیں, متحدہ عرب امارات کے ویکیشنز کے, قطر کے, بحرین کے, سعودی عرب کے. سعودی عرب میں خیر اس طریقے سے ریلیجیس ٹورزم ہوتی ہے, دوسری نہیں ہوتی, لیکن خاص طور پر جو دبئی ہے, ابوظہبی ہے, متحدہ عرب امارات ہے, 51,000 بندہ روزانہ لینڈ کرتا تھا وہاں پر ٹورسٹ. تو جتنی کینسلیشنز ہوئی ہیں, ٹکٹ کہیں اور کا کٹا ہے. ٹکٹ کہاں کا کٹا ہے؟ تھائی لینڈ کا, سنگاپور کا, ساؤتھ کوریا کا, ویتنام کا, لاؤس کا, کمبوڈیا. بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے اس کو کیش کیا ہے. پاکستان دنیا میں سب سے انڈر ریٹڈ کنٹری ہے کمپیئرڈ ود اٹس ٹورزم پوٹینشیل. صحیح. اور میں یہ کو بات پاکستان سے محبت پاکستان میں پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں کر رہا. پاکستان میں ہیونگ ٹریولڈ 9 times ٹو انڈیا, نیپال, اس پورے ریجن میں, افغانستان, امریکہ, یوکے, رشیا, تاجکستان, قزقستان, تمام جگہوں پر جانے کے بعد میں آپ کو بڑی تسلی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ پاکستان سے زیادہ ٹورزم پوٹینشیل ان میں سے کسی اور ملک میں نہیں. صحیح. مسئلہ کیا ہے؟ آپ واش روم نہیں بنا سکتے, آپ سڑک نہیں بنا سکتے, آپ دنیا کو بلا نہیں سکتے. آپ نے اپنا الیکشن نہ کروانے کے لیے سپریم کورٹ کو بتانا ہوتا ہے کہ یہاں پر دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں اور ہمارے پاس فورسز موجود نہیں ہیں. آپ نے خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ جس طرح ٹیک آن کر کے معاملات اور احتجاج والے یہ سلسلے, آپ نے اپنی اندرونی سیاسی لڑائی نہیں ختم کرنی, آپ سے کشمیر کا معاملہ نہیں سنبھل رہا, آپ کا گلگت بلتستان آپ نے
پریکٹیکلی فارنرز کے لیے ایک نو گو ایریا جو ہے وہ بنا ہوا ہے. آپ اس ٹورزم پوٹینشیل کو ریئلائز ہی نہیں کر رہے. ایک کینسلیشن جو ہے وہ پوٹینشیلی $2,000 سے $3,000 ہے. بالکل اور صحیح. 50,000 کینسلیشن جو ہے اور وہ یہ اکانومی کو بالکل چینج کر دے پاکستان کی. ہاں تو آپ بتائیں کہ دبئی پورٹ کی جگہ پاکستان کا کراچی پورٹ کچھ ہلکا سا پش ملا ہے, لیکن آپ ماشاءاللہ لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ یہ جو حکومت ہے یہ بالکل اس کے اتنے وہ نہیں ہے کہ یہ اس کو اپنے معاملات کو اس طریقے سے بلڈ کر سکے. آپ ہمیں بتائیں نا کہ جتنی بڑا آپ کا ڈپلومیٹک ٹرن اراؤنڈ ہوا ہے, اس ٹرن اراؤنڈ کے نتیجے میں ملا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. حکومت کے دانے پورے ہیں. دیکھیں اس جنگ کے دوران 142 روپے کی خبر آئی کہ 1 لیٹر کے اوپر لیوی جو ہے ٹیکس جو ہے وہ لیوی اور یہ تمام معاملات وصول کیے جا رہے ہیں. 160 تک لے گئے تھے. 142 کا مطلب پتہ ہے کیا؟ پاکستان میں 5,50,00,000 55 ملین جو ہے لیٹر جی ہائیڈرو کاربنز جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں. صحیح. 142 کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے پیسہ اکٹھا کیا بہت سارا. آپ کے پاس اپنے معاملات چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ. میں نے کچھ دن پہلے آپ کو ایک ڈیٹا شیئر کیا تھا جس میں IMF سے ہم نے 2300 کچھ ارب لیے اور اس لیوی کی مد میں ہم نے 2700 کچھ ارب عوام کی جیب سے نکالا. تو ہم تو اتنا ماشاءاللہ ہاتھ کی صفائی دکھا. لیکن کیا معیشت چل رہی ہے؟ نہیں. کیا نئے جہاز حکومت کے چل رہے ہیں؟ کاروبار؟ کیا لوگوں کو روزگار؟ کیا آپ کے ہاں کوئی انڈسٹری جو ہے اس نے بڑا کوئی انڈسٹریل بوم آ چکا ہے؟ کیا لوگ چائنا سے یہاں پر اپنی انڈسٹری شفٹ کر رہے ہیں؟ GT روڈ کی انڈسٹریل رونقیں جو ہیں وہ بحال ہو گئی ہیں. فیصل آباد کھڑیاں والا روڈ کے اوپر کیا اب آپ کو کسی ڈھونڈ کے بھی آپ کو کیا لیبر نہیں ملتی؟ وہ بند پڑی ہیں. یہ جو ساری صورتحال ہے, معیشت کا پہیہ نہیں چل رہا. اور گھسیٹنے کو ان دو کی آشیرواد سے کہ پاکستان میں عدلیہ تو ویسے ہی سائیڈ لائن معاملات یا سوچو گے نا تو اسٹیبلشمنٹ کیوں کے ساتھ ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ ہر دوسری پریس کانفرنس میں نام لے کے تعریف کر دیتا ہے. تو اس پہ آپ اس رشتے کو گھسیٹ تو سکتے ہیں, اس شادی کو نبھا نہیں سکتے. واہ, یہ گھسیٹنا کہتے ہیں اس کو. آپ گھسیٹ سکتے ہیں, گھیل سکتے ہیں آپ اس کو چلنا نہیں کہتے. اور جو موجودہ حکومت ہے یہ 5 سال رہے 50 سال رہے, اس کی صورتحال جو گڑبڑ اور جتنا بڑا مسئلہ. دیکھیں چین پہلی ہی ٹیڑھی پڑی ہے نا, اس کے اوپر جو بھی جوڑیں گے وہ ٹیڑھی لگے گی. حالیہ انسانی تاریخ میں دنیا میں اگر کوئی ایک ایسا ملک ہے کہ جس نے اتنی بڑی پاپولیشن کو 77 کروڑ لوگوں کو پاکستان کی آبادی سے 3 گنا سے 2 کروڑ زیادہ, جی 77 کروڑ, دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں, غربت سے لوگوں کو غربت سے نکال کر مڈل کلاس کا حصہ بنایا ہے, وہ ہے چین. جی جو بالکل ہمارے ساتھ. اب عقل جو ہے وہ بادام کھانے سے نہیں آتی, کہتے ہیں ٹھوکر کھانے سے آتی ہے. لیکن ماشاءاللہ ہماری جو اس وقت سرکار بیٹھی ہوئی ہے اس کو نہ بادام کھانے سے آتی ہے نہ ٹھوکر کھانے سے آتی ہے. ان کو ٹھوکر لگتی ہے نا, تھوڑا سا آگے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں. ایک اور ٹھوکر لگتی ہے, تھوڑا سا آگے ہوتے ہیں کہتے ہیں ترقی کر رہے ہیں. تو چائنا نے جب اوپنلی آپ کو یہ مشورہ دیا کہ 2 چیزیں ٹھیک کر لیں, لا اینڈ آرڈر, ہاؤس اینڈ آرڈر, آپ مجھے بتا دیں کہ ان 2 پوائنٹس کے اوپر کون سی پروگریس کی ہے اس حکومت نے اس دن سے لے کے آج دن تک؟ کی ہے نا, عمران خان کو جیل میں ڈال دیا, الیکشن چوری کر لیا, اس کی جماعت توڑ دی, اور جو حکومت میں بٹھائے ہیں وہ جی حضوری والے. ہاں تو اب یہ ترقی ہے. کیا اس سے اربوں روپے کا یا اربوں ڈالرز کا سرمایہ لوگ لے کر یہاں پر آ گئے؟ عرب ہمارے سے اربوں واپس لے گئے. ہاں UAE کی مثال سامنے ہے. تو ابھی جو پوٹینشیل تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ آپ نے دفاعی معاہدہ کیا, زبردست آپ کا دفاعی معاہدہ ہو گیا, آپ نے اس دفاعی معاہدے سے یا آپ کی سیاسی قیادت نے کرنا تھا نا, شہباز شریف نے اپنی پرسنل وہ تو نہیں صرف پی آر کے لیے وہ کرنا تھا, وہ سیکیورٹی گارنٹیز جو سعودی عرب کو چاہیے, جو دینے کے لیے امریکہ معیشت کو چاہیے. 1961 سے سعودی عرب اپنا تیل ڈالر میں بیچ رہا ہے, کھربوں ڈالر کا ڈیفنس اکوپمنٹ ان سے خریدتا ہے, سیکیورٹی گارنٹیز کی مد میں لینے کے چکر میں, اپنے دفاع کے لیے ساز و سامان لینے کے چکر میں, اپنے جو
ریونیو ہے اس سے بانڈز خریدے جاتے ہیں اور ری فائنانس کیا جاتا ہے امریکن اکانومی کو، آپ اس کے بدلے میں جو آپ سیکیورٹی گارنٹیز دے رہے ہیں یا آپ دفاعی معاہدہ کر رہے ہیں، آپ کی حکومت کا یہ فیلئر ہے نا کہ آپ سعودی عرب سے اس کے بدلے میں کچھ ایسا نہیں لے پائے۔ 8 ارب وہ بھی فکس۔ جس گوادر آئل ریفائنری کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو عمران خان کے دور میں پرومس کی تھی محمد بن سلمان نے۔ بالکل صحیح۔ یہاں ہی اسلام آباد میں کھڑے جی بالکل، اسلام آباد میں کھڑے ہو کے 22 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا تو اس وقت وعدہ ہوا تھا۔ آپ کے پاس کتنے پیسے آ گئے؟ امریکہ کے ساتھ آپ کی اتنی گاڑی چل رہی ہے، آپ نے جو ریئر ارتھ منرلز ہیں اس کے معاملے کے لیے بھی $500 ملین کی خاموشی، تو آپ کتنا پریکٹیکلی لے کر آئے ہیں؟ یہ ہے دیٹ از دا ریئل کوشچن۔ اور اس کو جب آپ ڈیپ کرتے ہیں، یہ جتنی بھی تھیوریز چل رہی ہیں، اسے 3 دیکھیں پلازیبل ایکسپلینیشنز ہیں۔ نمبر 1 کہ خبریں ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کو کوئی فیڈ کر رہا ہے کہ یار یہ خبر دے دو یا یہ تجزیہ دے دو، ایسا نہیں ہے، ماحول بن رہا ہے۔ ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے یہ ماحول اس لیے بن رہا ہے کیونکہ 28ویں آئینی ترمیم ہونی ہے اور پریشر بلڈ ہو رہا ہے۔ ان کو جو ہے پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، جیسے 27ویں ترمیم سے پہلے آیا تھا کہ کوئی 2000 ارب کی فلاں کرپشن ہوئی ہے، 3000 ارب کی ہوئی ہے، فائلیں بن گئی ہیں، 500 نام اس میں، 1000 نام اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں، اس میں پولیٹیشنز بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، یہ خبریں آئی تھیں۔ اور اسی سے ملتی جلتی کوئی نیب کیسز کھول رہا ہے، وہ خبریں آئی تھیں۔ تو اب ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم کیونکہ آنی ہے اور اس میں 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک اوپینین موجود ہے کہ 18ویں ترمیم اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے، 18ویں ترمیم اور پاکستانی معیشت ساتھ نہیں چل سکتی، تو اس میں بہت سارے معاملات ہیں، ان کو ریورس کرنا ہے۔ یہ ان کے سکرو ٹائٹ کرنے کے لیے یہ سارا ماحول بنا دیا جائے، یہ بیک اینڈ کے اوپر ہو اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہو۔ دوسری پاسبلٹی کیا ہے؟ دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ واقعی یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ ہاؤس اینڈ آرڈر اور لا اینڈ آرڈر کے بغیر کیونکہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے، تو ہاؤس اینڈ آرڈر کا سب سے ایسا طریقہ جو ہمارے ان کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے بغیر ایک قومی حکومت کا جو ہے وہ معاملہ اس کی طرف چیزیں لے جانا ہو، لہٰذا یہ ماحول بنے گا اور یہ منتج ہوگا ایک ایسے ماڈل پہ کہ جس میں عمران خان جو ہے ان کو ویسے تو ریلیکس کر دیا جائے گا، پی ٹی آئی لیکن حکومت سے مائنس رکھا جائے گا، حکومت سے مائنس رکھا جائے گا، یہی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ تیسری یہ ہو سکتی ہے کہ ہاں واقعی حالات نے پلٹا کھا لیا، جیسے ان کا آج جملہ تھا سہیل وڈائی صاحب کے کالم میں، ہوائیں رخ بدل رہی ہیں۔ تو ہواؤں کا رخ اگر بدلنا ہو اور اگر ان کا آلٹرنیٹ دیکھیں، ظاہر ہے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ ایک کانسیپٹ آپ کو یاد ہے پہلے بھی آیا تھا، ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ، پی ایچ ڈی اسپیشلسٹ۔ جو پیپلز پارٹی دیکھیں، جو پیپلز پارٹی ہے نا، اس کے پاس تو جی ٹی روڈ پہ کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو اس کا 2 کو تو میں جانتا ہوں، ہاں دو پر راجہ پرویز اشرف اور قمر زمان قاہرہ، ہاں یہی یہ 2 آپ کو 2 نام آ جاتے ہیں آپ کے ذہن میں، 3 نام آ جاتے ہیں۔ تو جس جماعت کے پاس پنجاب میں پریزنس ہی نہیں ہے، جس کے پاس اس کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے والا کوئی نہیں ہے، کہ کون اپنا پیسے ضائع کرے صحیح اس سارے پروسیس میں۔ فلم کا ٹکٹ ہے نا، ہاں ضمانتیں ضبط کروانے کے لیے تو کوئی نہیں کرے گا نا۔ تو وہ جو معاملہ ہے کہ جس میں پیپلز پارٹی والا ہے، وہ پاسبلٹی نہیں ہے۔ اچھا واقعی ٹرن اراؤنڈ ہو رہا ہے، اس کا کوئی آثار نظر نہیں آتا۔ دیکھیں اگر عمران خان کو ایونچولی یا عمران خان کی جماعت نے اقتدار میں آنا ہو تو اس کے لیے آپ کو نشانیاں واضح ہونا شروع ہوتی ہیں، وہ عدالتوں سے آئیں گی، اس کے لیے نہیں۔ اب عدالتوں میں عمران خان والا معاملہ تو بعد میں آئے گا نا، پھر پہلے تو آپ کو کوٹ لکھپت والوں کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، جی پھر کاشف عباسی کا شو بحال ہوتا ہوا نظر آئے گا، پھر جو بولنے والے لوگ ہیں، صحافی ہیں، جو اس حکومت کے تنقید کرنے والے ہیں، ان کو میڈیا پہ تھوڑی سی اسپیس ملنا شروع ہوگی، جن کے آنے پہ اسکرینوں پہ پابندی ہے وہ پابندیاں ختم ہونا شروع ہوں گی، پھر عدالتوں سے میں کیسز فکس ہونا شروع ہوں گے، کچھ اس قسم کے معاملات ہوں گے۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ اچانک سے کھڑکی کھلے گی اڈیالہ جیل کی اور وہاں سے چیزیں ایسے نشان بنے گا اور گاڑی کی چھت ہوگی، مائک ہوگا۔ ہاں تو یہ 3 پاسبلٹیز ہیں اور ان تینوں میں جو سب سے آخر میں ہم نے ڈسکس کیا، اس کا سب سے کم امکان موجود ہے۔
جو باقی دو ہیں ان کا بھی امکان میں آپ کو بتا رہا ہوں کب موجود ہے. معاملہ یہ ہوگا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ یہ 4-5 وزارتیں یہاں پہ ریشفل ہو جائے, فلاں فلاں کو فلاں محکمہ مل جائے, اور یہ والے سبجیکٹس آپ سے نہیں ہو پا رہے, آپ یہ سائڈ پہ کریں. دیکھیں شہباز شریف کا پریکٹیکلی اسپیکنگ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہمیں اپیرنٹلی نظر نہیں آتا. اگر کسی کے پاس خبر ہے تو وہ بتا دے کہ ہاں جی فلاں چیز شہباز شریف کو کرنی تھی, شہباز شریف اکڑ گئے, شہباز شریف نے کہا اور میں ڈیڈ باڈی یہ نہیں ہو سکتا, میں یہ نہیں ہونے دوں گا. بھائی دیکھیں ایک بندہ اگر 12 کو کے فلائی اوور کا بھی کریڈٹ جو ہے وہ سول حکومت کو نہ دینا چاہتا اور وہ کہے کہ یار اتنے بھی اپنا نمبر بڑھا لیں, یہ سرینا کے سامنے والے کا بھی کریڈٹ انہوں نے ہاں پنڈی بھجوا دیا تھا. ہاں تو وہ سارے وہ ہر چیز کا. تو پھر دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے, وہ بلاول ناراض ہو جاتے ہیں تو ان کو کون منا کے لے آتا ہے؟ محسن نقوی صاحب. محسن نقوی صاحب کا کتنا کون سا ایسا سیاسی قد کاٹ ہے یا وہ ہے, لیکن سب کو پتہ ہے. تو جو سپر پرائم منسٹر ان ہے کے بارے میں نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ وہ بھی وزیر اعظم کی پروفائل پر اب پورے اتر رہے ہیں, ٹرینڈ ہو گئے. ان کے بارے میں بھی انہوں نے دیا دینا شروع کر دیا. دیکھیں اب یہ ساری تھیریز ہیں, اس میں یہ ساری کہانی ہے. باقی اس حکومت کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ ایسے ایسے لیکچر جو ہے وہ ٹی وی پہ دلوائیں کہ دیکھیں جناب ٹرمپ جو ہے, اب تو انہوں نے بھی بولنا شروع کر دیا. پریکٹیکل اپروچ یہ ہوتی ہے, بڑی زبردست ہوتی ہے. دیکھیں نا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ یعنی آپ ظالم اور مظلوم میں فرق نہ کریں, آپ جارے اگریسر اور اگریسٹ کا فرق نہ کریں, آپ ایک انلیگل اٹیک کرنے والے کو کنڈیم بھی نہ کریں اور آپ کہیں کہ آپ نے کوئی بہت اچھا کام کر دیا. اس کے لیے دیکھیں آپ کو یہ یقین کرنا ہوگا کہ کوئی خدا نہیں ہے, کوئی آفٹر لائف نہیں ہے, کوئی حساب کتاب نہیں ہونا. پھر تو آپ کہیں کہ ہاں جی پریکٹیکل تو یہی ہوتا ہے. بھائی کوئی اصول بھی ہوتا ہے. اگر کوئی اصول ہی نہیں ہوتا, ایک ریاست ایک قوم, ہماری زندگیاں کتنی ہیں, ہو سکتا ہے یار یہ ویڈیو ختم ہوتے ہوتے ہم نہ رہیں. انسان کی زندگی تو آپ کا اگر یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ بعد میں کیا ہوگا, پھر تو ٹھیک ہے, یہ پریکٹیکل اپروچ ہوتی ہے, پھر ایسے کر لیں. پھر آپ وہ سارے ہی کرتے ہیں. بہرحال ابھی خبریں نہیں ہیں, تجزیہ ہے, خواہشات ہیں, اور تجزیے میں پاسبلٹیز یہی بن سکتی ہیں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.